प्यारे तलबा, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज जिस मजमून का हमने इंतखाब किया हुआ है वो आपको बखूबी पता होगा, क्योंकि हमारा जो मजमून है, जो ज़ेर नज़र है, वो है परवीन शाकिर। कौन? परवीन शाकिर, जो कि एक शायरा थी। उनकी सवान हयात आपने समात की। आज हम उनकी गज़ल नंबर 1 को पढ़ेंगे। परवीन शाकिर, गज़ल नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनका शेर है वो कुछ इस तरह से है। गज़ल की शुरुआत किस तरह की है उन्होंने? जब साज की लाई बदल गई थी, जब साज की लाई बदल गई थी, वो रक्स की कौन सी घड़ी थी। अब याद नहीं कि ज़िंदगी में, अब याद नहीं कि ज़िंदगी में मैं आखिरी बार कब हंसी थी। जब कुछ भी न था यहाँ पे माँ कबल, जब कुछ भी न था यहाँ पे माँ कबल, दुनिया किस चीज़ से बनी थी। मुट्ठी में थे रंग हज़ारों, मुट्ठी में थे रंग हज़ारों, बस हाथ से रेत बह रही थी। हम किसकी ज़बान बोलते हैं, हम किसकी ज़बान बोलते हैं, गर ज़हन में बात दूसरी थी। तन्हा है अगर अज़ल से इंसान, ये बज़्म कलाम क्यों सजी थी। था आग ही जब मरा मुक़द्दर, मरा यानी कि मेरा, था आग ही जब मेरा मुक़द्दर, क्यों खाक में फिर शिफा रखी थी। क्यों मोड़ बदल गई कहानी, क्यों मोड़ बदल गई कहानी, पहले से अगर लिखी हुई थी। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है पहले शेर का, जो इस शेर का, जो इस गज़ल का जो है मतला है, इसमें शायरा क्या फरमाती है। परवीन शाकिर जो है ये एक शायरा थी। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा था, इनकी सवाने हयात पढ़ी थी, अदबी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा था। आज तो हमें इनकी गज़ल नंबर 1 को पढ़ना है। तो शायरा क्या फरमाती है? जब साज की लाई बदल गई थी, वो रक्स की कौन सी घड़ी थी। शायरा जो है वो फरमाती है, मैं सुरूर और कैफ और इत्मीनान, सुकून और खुशी की ज़िंदगी जो है वो गुजारती थी। मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी, इत्मीनान वाली ज़िंदगी में बसर करती थी। सुरूर और कैफ की ज़िंदगी, ऐश व इशरत की ज़िंदगी जो है वो मैं गुजर बसर कर रही थी। मगर फिर अचानक से वो जो मोड़ है मेरी ज़िंदगी का, कौन सा मोड़? जो सुरूर और कैफ का था, जिसमें वो रक्स करती हुई नज़र आती थी। शायरा फरमाती है, न जाने फिर किसकी आँख लग गई कि वो मेरी जो ज़िंदगी है वो मातम में, गम में, अफसरदगी में तब्दील हो गई। शायरा फरमाते हैं, शायरा फरमाती है कि पहले तो मेरी ज़िंदगी वो सुरूर और कैफ में गुजरती थी, यानी कि मैं मज़े की ज़िंदगी जो है वो गुजार रही थी। मगर ज़िंदगी ने फिर ऐसा पलट खाई ज़िंदगी ने कि वो सारा जो है, वो सारा निज़ाम जो है वो बदल गया। इसीलिए शायरा जो है वो यहाँ पे कहती है, जब साज की लाई बदल गई थी, वो रक्स की कौन सी घड़ी थी। इनकी वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सा लम्हा था, वो कौन सा वक्त था जब मेरी वो खुशी वाली ज़िंदगी मातम में तब्दील हो गई, गमगीन में तब्दील हो गई, मायूसी में तब्दील हो गई। यानी कि ज़िंदगी ने करवट बदली। पहले मैं ज़िंदगी को अच्छे से गुजारती थी, मेरी ज़िंदगी में सुरूर था, मेरी ज़िंदगी में कैफ था, इत्मीनान था, मैं ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजर बसर कर रही थी। मेरी ज़िंदगी में एक वो तरन्नुम था, एक मौसीकी की ज़िंदगी में गुजर बसर कर रही थी। मगर वो साज की जो लाई है वो अचानक बदल गई। वो साज जो है, वो धुन जो है मेरी ज़िंदगी की, वो धुन भरी ज़िंदगी जो है जो मैं गुजारती थी, वो उसमें क्या, वो ज़िंदगी जो है, वो लाई जो है वो तब्दील हो गई। वो रक्स जो है, जिनके रक्स भरी ज़िंदगी में गुजारती थी, फिर जो उस रक्स करने के दौरान ही जो है वो साज की जो लाई है वो बदल गई और मेरी जो सारी खुशियाँ जो है ना वो गारत हो गई, तबाह व बर्बाद हो गई।
اس لیے شاعرہ کہتی ہے کہ اپنے وہ بیتی ہوئی زندگی کو وہ یاد کرتی ہوئی یہاں پہ لکھتی ہے کہ میں کبھی خوشحال زندگی گزر بسر کر رہی تھی، مگر کسی کی آنکھ لگ گئی یا زندگی نے ایسی کروٹ یا ایسا موڑ بدل دیا جس کی وجہ سے میری زندگی جو ہے وہ تلخ گزری، کڑواہٹ میں گزری، مصیبت مصائب و آلام میں گزری۔ تو شاعرہ یہاں پہ اس نے اپنے تجربے کا اپنے وہ خیال اظہار کیا ہے اس شعر میں۔ کیا فرمایا؟ جب ساز کی لے بدل گئی تھی، یعنی کہ وہ دن جب وہ ساز بری زندگی جو میں گزر بسر کر رہی تھی اس کی جب لائی بدل گئی، اس نے جب موڑ بدل دیا، وہ رقص کی کون سی گڑی تھی؟ وہ رقص ہو گیا ناچ، یعنی کہ میں اچھے سے زندگی گزر بسر کر رہی تھی، وہ کون سی گڑی تھی، وہ کون سا لمحہ تھا جب وہ لائی جو ہے وہ بدل گئی، یعنی کہ زندگی نے پھر کیا بولتے اس کو، وہ موڑ جو ہے نا وہ بدل دیا، جس کی وجہ سے شاعرہ کہتی ہے پہلے تو میں کیا تھی اور اب کیا ہو گئی ہوں، پہلے میں عیش و عشرت کی زندگی گزر بسر کر رہی تھی اور اب نہیں، اب میری زندگی سرے سے ہی تبدیل ہو چکی ہے۔ پھر شاعرہ فرماتی ہے دوسرے والے شعر میں، اب یاد نہیں کہ زندگی میں، اب یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسی تھی۔ تو پیارے بچوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جب شاعرہ نے یہ شعر لکھا ہوگا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا، اس کی کنڈیشن کیا ہوئی ہوگی جب اس نے یہ شعر لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسی تھی، اس کا مطلب کیا ہوا، جو شاعرہ ہے اس نے جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ تلخیوں میں گزاری ہے، کڑواہٹ میں گزاری ہے، پریشانیوں میں گزاری ہے، مصائب و آلام میں گزاری ہے، تب جا کے وہ لکھنے پہ مجبور ہو گئی اب یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسی تھی۔ شاعرہ فرماتی ہے میں کب ہنسی ہوں اس کا مجھے کوئی یاد، مجھے وہ دن ہی یاد نہیں ہے، مجھے وہ لمحہ ہی یاد نہیں ہے کہ میرے ہونٹ کب آخری بار مسکرائے ہیں، میرے لبوں پہ میرے چہرے پہ کب خوشی کے اثرات دکھائی دیے تھے، وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ مطلب آج جو ہے اس وقت جب شاعرہ نے جو یہ شعر لکھا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی، وہ زندگی میں محروم تھی، لاچار تھی، بے بس تھی، تب جا کے اس نے یہ شعر لکھا ہے میں آخری بار کب ہنسی تھی، یعنی کہ اب کی بار جو شاعرہ ہے اس کی زندگی جو وہ دکھ بری ہے، وہ مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، وہ دوچار ہو رہی ہے، اس سماج میں جو مشکلات ہے وہ ان سے دوچار ہو رہی ہے، اسی لیے شاعرہ کہتی ہے کہ اب یاد نہیں کہ زندگی میں، یعنی کہ مجھے وہ دن یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کب مسکرایا ہے، کب خوشی کا اظہار کیا ہے۔ پھر شاعرہ فرماتی ہے جب کچھ بھی نہ تھا یا ماں قبل، جب کچھ بھی نہ تھا یہاں پہ ماں قبل دنیا کس چیز سے بنی تھی۔ شاعرہ اس شعر میں استفہامیہ لہجے میں فرماتی ہے، سوالیہ کے طور پہ سوال کرتی ہے کہ جب میں اس دنیا میں نہیں آئی تھی یا جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہ تھا یا ماں قبل، یعنی کہ دنیا بننے سے پہلے، یعنی کہ جب دنیا نہیں بنی تھی پھر دنیا کس چیز سے بنی تھی، پھر یہ دنیا کس چیز میں وجود آ گئی تھی، یہ دنیا کس طرح وجود میں آ گئی، جب انسان اس دنیا میں جب اس کو لایا نہیں گیا تھا، پھر جب اس کو لایا گیا پھر اس وقت دنیا میں کیا کچھ تھا، دنیا کس چیز سے بنائی گئی تھی۔ سوال کرتی ہے، کبھی ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، جب زمین نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت کیا تھا، اس وقت یہ دنیا کس چیز سے بنی تھی۔ تو شاعرہ اسی طرح فرماتی ہے، استفہامیہ سوالیہ کے طور پر کہتی ہے کہ جب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اس دنیا میں، پھر دنیا جو ہے وہ کس چیز سے بنی ہوئی تھی۔ مٹھی میں تھے رنگ ہزاروں، بس ہاتھ سے ریت بہہ رہی تھی۔ شاعرہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں، میرے ہاتھوں میں ارمان بہت تھے، مطلب کہنے کا یہ ہے شاعرہ کا کہ میرے دل میں ارمان جو تھے وہ بہت تھے، خواہشات، احساسات، جذبات بہت تھے میرے دل کے اندر، جنہیں میں چاہتی تھی کہ وہ میرے جیتے جی میری زندگی میں پوری ہو جائے، مگر سماج نے، اپنوں نے، غیروں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے میرے ارمان جو ہے، میری خواہشات جو ہے وہ کسی طرح پورے نہیں ہوئے۔ جو ریت میں نے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ سے میری انگلیوں سے بہہ کر زمین پہ گرتی تھی۔ مطلب کہ شاعرہ فرماتی ہے کہ میرے دل کے اندر جتنے بھی خواہشات تھے وہ سب ایک ایک کر کے میرے دل سے نکل گئے، کیونکہ مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ یہ خواہشات مجھے پوری ہو جائیں۔ اس لیے شاعرہ فرماتی ہے مٹھی میں تھے رنگ ہزاروں، یعنی کہ ہزاروں ارمان تھے میرے دل کے اندر، بس ہاتھ سے ریت بہہ رہی تھی، اور وہ جو سارے خواہشات اور آرزویں جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے سارے جو ہے نا وہ میرے دل سے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ تو شاعرہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم کس کی زبان بولتے ہیں،
گر ذہن میں بات دوسری تھی. مطلب یہ صرف شاعرہ صرف اپنے احساسات و جذبات کا اظہار خیال نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ دنیا کی ہر ایک لڑکی ہے، ہر ایک عورت ہے. کہتی ہے ہم کس کی زبان بولتے ہیں، یعنی کہ ہم جو عورتیں ہیں اگر ہمارے ذہن میں کچھ بات ہوتی ہے مگر ہم بولتے کچھ اور ہے، ذہن میں بات کچھ اور ہوتی ہے مگر زبان پہ بات کچھ اور ہوتی ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، شاعرہ فرماتی ہے، وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ بے بس ہے، لاچار ہے، وہ اپنے دل کے احساسات اور جذبات کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دوسرے کی زبان بولتے ہیں. ان کے دل کے اندر کے جو احساسات ہیں، جذبات ہوتے ہیں، وہ ان کے دل کے اندر ہی قید رہتے ہیں، بند رہتے ہیں، وہ وہاں سے باہر نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بے بس ہیں، کیونکہ ان کو اختیار نہیں دیا ہے، ان کو ایمپاور نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کچھ بول سکیں، بلکہ وہ کسی اور کی زبان بولتے ہیں. جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، سسرال میں چلے جاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ان کی بولتی ہے، وہ اپنا جو اس کے اندر کی جو خیالات ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتی. اگر وہ کرے تو وہ وہاں سے اس کو بول سکتے ہیں کہ نہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ ہم پر حکمرانی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا؟ شاعرہ اسی لہجے میں فرماتی ہے کہ ہم کس کی زبان بولتے ہیں، یعنی کہ ہم جو بولی بولتے ہیں وہ ہماری اپنی بولی نہیں ہے، بلکہ ہمیں بولنا کچھ اور ہوتا ہے. مگر کیا ہے؟ گر ذہن میں بات دوسری تھی. ذہن میں ان کو کچھ ہوتا ہے، ذہن میں ان کے کچھ بات ہوتی ہے مگر زبان کچھ اور بولتی ہے، دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بے بس ہے، لاچار ہے، وہ اپنے دل کے احساسات و جذبات کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکتی. پھر شاعرہ فرماتی ہے تنہا ہے اگر ازل سے انسان، یہ بزم کلام کیوں سجی تھی. بتا رہی ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ پہلے سے ہی اکیلی ہے، اگر اس کے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ وہ ازل سے ہی کیا ہے؟ تنہا ہے، تو یہ جو کلام ہے، یہ جو بزم کلام ہے، جو یہ محفلیں جو سجائی جا رہی ہیں عورتوں کی خاطر، یہ کیوں کر ہے؟ کیونکہ اس کے باوجود بھی عورت کیا ہے؟ وہ اکیلی پڑ جاتی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کا مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا. تنہا ہے اگر ازل سے انسان اگر ازل سے ہی، پہلے سے ہی ازل ہے، کیا ہے؟ وہ تنہا ہے، یہ بزم کلام کیوں سجی تھی. پھر کہتی ہے شاعرہ کہ جو بزم کلام ہے جہاں پر لوگ جو ہے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو عورتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر یہ سارا کیا ہے؟ یہ ضائع ہے، بے سود ہے. شاعرہ فرماتی ہے تو پھر جو اگر انسان جو ہے وہ ازل سے ہی کیا ہے؟ وہ تنہا ہے، تو پھر یہ جو بزم کلام ہے وہ کیوں سجی تھی؟ یعنی کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک ہی بات ہے. تھا آگ ہی جب میرا مقدر، کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی. شاعرہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں یہی مصیبت رکھی تھی، میرا جلنا ہی پسند کیا تھا، ٹھیک ہے نا، میری قسمت میں صرف آگ ہی آگ لکھی تھی، تو اللہ نے پھر خاک میں شفا کیوں رکھی تھی؟ یعنی کہ اس نے دوا کیوں رکھی ہے؟ اگر میرا بیمار ہونا ہی کسی کو پسند تھا، میری مقدر میں بیمار ہونا ہی پسند تھا، تو دوائی کیوں پیدا کر دی؟ تاکہ میری جو ہے بیماری میں اس میں کمی آ جائے. شاعرہ فرماتی ہے تھا آگ ہی جب میرا مقدر، تھا آگ ہی جب میری مقدر میں کیا لکھی ہے؟ آگ ہی لکھی ہے، تو خاک میں، مٹی میں پھر شفا کیوں رکھی ہے؟ یعنی کہ وہ نہیں ہونی چاہیے پھر خاک میں شفا، کیونکہ میرا مقدر تو کیا ہے؟ آگ ہے. پھر آخری والے شعر میں شاعرہ فرماتی ہیں کیوں موڑ بدل گئی کہانی، پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک جو شعر ہے، اشعار ہے، اس میں شاعرہ فرماتے اپنی بے بسی کا اظہار کرتی ہوئی فرماتی ہے، اپنی تنگ دستی، اپنی لاچاری کی، اپنی تنہائی کا ذکر کرتی ہوئی فرماتی ہے. مگر لاسٹ والے شعر میں وہ کیا فرماتی ہے؟ آخری والے شعر میں فرماتی ہے کہ اب جو زندگی جو ہے اس نے اپنا موڑ بدل دیا ہے، کیونکہ اب عورتوں کو پتا چلا ہے کہ ہمارا بھی اپنا ایک پاور ہے، ہمیں بھی ایک اختیار ہے، ٹھیک ہے نا. وومن ایمپاورمنٹ جو ہے نا، اس پر اب فوکس کیا جاتا ہے. کہتی ہے کہ اب عورتوں نے اپنے حقوق پہچان لیے، اب زندگی نے جو ہے وہ موڑ بدل دیا. اب عورتوں کو بھی کیا ہے؟ اب ان کو پاور ملا، ان کو بھی طاقت اب حاصل ہو گئی ہے، اب ان کو اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے لیے ایک ریزرویشن ملی ہے. کیوں موڑ بدل گئی زندگی، کہانی پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی. شاعرہ فرماتی ہیں کہ اگر پہلے سے لکھی ہوئی تھی کہانی ہماری، تو یہ موڑ کیوں بدل گئی؟ مطلب کہ پہلے سے ہی عورت جب سے دنیا بنی تب سے لے کر آج تک جو ہے عورت صرف اس چیز کے لیے نہیں
नसीब बनी थी कि हम इसका इस्तेसाल करें। ये खुद फरमाते हैं आखिरी शेर में, कौन? शायरा, कि औरत इसलिए नहीं बनी कि हम उसका एक्सप्लॉइट करें, इस्तेसाल करें, उसको हम मजबूर बना दें, ठीक है ना, उसको हम लाचारी की आलम में हाँ सड़क पर छोड़ दें। शायरा फरमाती है नहीं, ये औरतों की भी जिम्मेदारी है कि अब उन्होंने अपने हुकूक वगैरह जो है वो पहचान लिए हैं। इसी वजह से जो कहानी जो है ना उसने अपना मोड़ बदल दिया है, ठीक है। तो शायरा ने पहली गज़ल में बेबसी, लाचारी, तंगदस्ती का इजहार ख्याल किया है, ठीक है, और अपने अरमानों, एहसासात व जज्बात का जिक्र किया है, अपनी तन्हाई का जिक्र किया है, और अपनी बात किसी के सामने पेश न करने का भी जिक्र किया है, ठीक है ना, और मुसीबत और तंगदस्ती का भी जिक्र किया है, और उसकी किस्मत में आग ही आग लिखी है, और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट मिलती ही नहीं है। वो कब आखिरी बार हंसी थी वो किसी को पता नहीं है, न उसे खुद पता है कि मैं आखिरी बार कब हंसी थी। तो प्यारे तलबा व तालिबात, गज़ल नंबर 1 जो है वो आपने समाअत की, ठीक है। तो आज के लिए आप ये समाअत जो आपने किया ये आपके लिए आज काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।